नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। कुरान पाक की एक आयत मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस आप हज़रात के सामने तिलावत की। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक और मर्तबा रमज़ानुल मुबारक की मुबारक घड़ियाँ अता की। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत रमज़ान भी है, एक नेमत क़ुरआन भी है और एक नेमत ये मुल्क पाकिस्तान भी है। बात समझ आ रही है? अभी 23 मार्च गुज़रा है ना, 2 दिन पहले, यानी कि कल। तो 23 मार्च को करारदाद पेश की गई पाकिस्तान के बनने के लिए। तो ये मुल्क पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक ही में हमें आता हुआ। अगर अंग्रेज़ी तारीख़ देखी जाए तो 14 अगस्त 1947, लेकिन हम इस्लामी तारीख़ से अगर शुमार करें तो 27वीं शब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुल्क पाकिस्तान, जिसे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान भी कहा जाता है या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, ये हमें रमज़ान में अता किया। तो ये सारी सआदतें जमा हो गई कि रमज़ान, फिर क़ुरआन, फिर मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और ये कोई इत्तेफाक़िया नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने ये मुल्क जिसकी बुनियाद कलमा हो, वो मुल्क जिसकी बुनियाद में मुसलमानों का खून हो, जिसकी आज़ादी की लड़ाई में ईमान वालों ने अपने खून के नजराने पेश किए हों, तो वो मुल्क अल्लाह ताला ने अता किया रमज़ानुल मुबारक में। कि मुबारक घड़ियाँ होती हैं, सआदत वाली घड़ियाँ होती हैं, उसमें ये सआदत वाला मुल्क अता हुआ। तो हमने इन तीनों नेमतों की कदर करनी है। रमज़ान अल्लाह की तरफ से इनाम है, इसकी कदर करने वाले बन जाएं। क़ुरआन का महीना है, क़ुरआन की कदर करने वाले बन जाएं। मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम उसके बासी हैं, हम उसके बाशिंदे हैं। तो हमारे ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। जिस तरह एक फ़ौजी किसी भी सरहद की हिफाजत के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा देता है कि दुश्मन हमला आवर ना हो जाए, दुश्मन शब खून ना मार दे, लिमिट क्रॉस ना करे, बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे मुल्क में ना आ जाए। हर वक्त चौकस खड़ा है, हर वक्त जो है वो तैयार खड़ा है, असलहे से लेस है कि जैसे ही दुश्मन हमला करेगा मैं उसको मारूंगा, मेरे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। तो फ़ौजी जोग्राफियाई हुदूद की हिफाजत करने वाला होता है और उसी मुल्क की एक नज़रियाती हुदूद होती है जिसे
نظریہ کہتے ہیں، جسے ہم اپنا ایمان کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. تو انبیاء کے وارثین علماء کرام اب وہ اس منصب کو بخوبی انجام دینے کے لیے پرسر بیکار ہیں. جس طرح ایک فوجی تن من دھن کی بازی لگا کر جغرافیائی حدود کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ملک کے اندر علماء کرام مختلف مقامات، مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف یعنی کہ جسے آپ کہہ لیں ورکشاپ کے ذریعے سے، مختلف یعنی کہ گیدرنگ کے ذریعے سے، کاؤنسلنگ کرنے کے ذریعے سے عوام کی نظریاتی حدود کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی اس پر کوئی حملہ کرتا ہے، جیسے ہی اس پر کوئی شب خون مارتا ہے، تو علماء اس کے سد باب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اس کی بھرپور قدر بھی کرنی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو رمضان یہ مہینہ اللہ نے پھر عطا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے. دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی. اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے اور ہمیں رمضان کے لیے سلامتی والا بنا دے. اور پھر کیا فرمایا کہ جو اعمال ہم اس میں کرنے والے ہوں، جو نیکیاں ہم اس میں کرنے والے ہوں، جو خیر کے کام ہم اس میں کرنے والے ہوں، جو فرائض کو ہم پورے کرنے والے ہوں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. یہ سلامتی کی دعا مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے لیے، کیونکہ اس کی اہمیت، اس کی حمیت، اس کی قدر و منزلت کا جب اندازہ ہوگا تو ہم بھی اسی لگن اور فکر سے اور اسی جستجو سے فضائل کے استحضار کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہوں. مہمان جتنا اگر اس کا تعارف ہو، آدمی اس کی تیاری بھی ویسے ہی کرتا ہے نا. ایک مہمان ہے جس کا ہمیں مکمل تعارف نہیں ہوتا، سرسری مہمان ہے، تو ہم اس سے سرسری سی ملاقات کر لیتے ہیں کہ بھئی مہمان آیا تھا. سرسری ملاقات کی حکم تو یہ ہے کہ اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے. مہمان آنے سے ماتھے پر بل نہیں آنے چاہیے کہ یار مہمان آ گئے اب اس کو کھلانا پلانا پڑے گا. نہیں نہیں نہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور یہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طریقے سے رمضان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کے آ جانے سے پریشان نہیں ہو کہ اب کھائیں گے کہاں سے، مہنگائی اتنی ہے. پہلے تو 2 ٹائم کھاتے تھے، اب تو یہ افطار بھی آ گیا، اور افطار میں تو ایک آئٹم سے تو دل بھی نہیں بھرتا. شربت بھی ہونا چاہیے، تو پکوڑے اور سموسے اور رول اور چیز نان ہیں، سارے لوازمات چاہیے. اللہ وہ پورے کرتے ہیں کیونکہ یہ مہمان مہینہ ہے، یہ آپ کا رزق اپنے ساتھ لا رہا ہے. جیسا کہ ایک مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے. تو مہمان کے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. سرسری مہمان ہے، تعارف زیادہ نہیں ہے تو پروٹوکول بھی زیادہ نہیں ہے. ایک وہ مہمان ہے جس کے بارے میں آپ کو مکمل تعارف ہے، مکمل اس کی پہچان ہے. یہ بہت میرا عزیز مہمان ہے، یہ میرے ساتھ اچھا رہتا ہے، یا اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، یا اس کیٹیگری کا، اس لیول کا آدمی ہے. مکمل تعارف ہے. آپ آیا، اس مہمان کے آنے کا جو پروٹوکول ہے وہ کیسا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر اگر تزئین و آرائش بھی کرنی پڑے تو کرتے ہیں، پردے چینج کرنے ہو کرتے ہیں، فرنیچر چینج کرنا ہو کرتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کا اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں. گھر کی خواتین سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اچھے کھانے بنانا، یہ میرا مہمان یہ کھانے میں پسند کرتا ہے، اس کی پسند کا کھانا بنواتے ہیں کیونکہ اس کا تعارف ہے آپ کو. تو بھئی رمضان کا تعارف مکمل جب تک نہیں ہوگا، اس کا پروٹوکول بھی ہم سے نہیں ہوگا، اس کا استقبال ہم نہیں کر پائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے رمضان کے آنے سے پہلے اس مہمان مہینے کا مکمل تعارف کرایا، مکمل تعارف. اور ہم سنتے بھی ہیں کتنے رمضان ہماری زندگی میں آ کر چلے گئے.
کیا ہمیں کیا رمضان کا تعارف نہیں ہے؟ پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے جس طریقے سے کرنی چاہیے۔ دنیاوی ایک مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں، پروٹوکول ہم اس کو کیسا دیتے ہیں جب ہمیں اس کا تعارف ہوتا ہے؟ تو رمضان کا تعارف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرایا کہ یہ تو شہر اللہ کا مہینہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس کا استقبال کیا ہے؟ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا۔ میں نے آیت پڑھی آپ حضرات کے سامنے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، حوصلہ بھی دے رہے ہیں، خالی تم پر فرض نہیں کیے، تمہارے سے پچھلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھے، ہاں بس احکامات تبدیل تھے، حیت اور یعنی کہ کیفیت تبدیل تھی، لیکن روزے ان پر بھی فرض تھے۔ غم نہیں کرو، جب ہم کسی سے کوئی کام کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو فلانے نے بھی کیا ہے، یہ کوئی کام اتنا مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہیبت یا اس کی کیفیت کو ہلکا کرنے کے لیے کہ پریشان نہیں ہو، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں فرض ہو رہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ ظلم کی چیز نہیں ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کو کیا مل رہا ہے۔ آگے مقصد بھی بتایا، جب ہم کسی سے کوئی کام کراتے ہیں تو کام کرا کر اس کو اس کا مقصد بھی اگر بتا دیں تو کام کرنے میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ کام آپ کر لیں، آپ کے ساتھ یہ نتیجہ یہ نکلے گا، اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ جب ہم سامنے والے کو نتیجہ اور مقصد بتا دیتے ہیں، فائدہ بتا دیتے ہیں، تو کام کرنے والے کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ یہ کام صرف تم نہیں کر رہے، تمہارے جیسے اور بھی کر چکے ہیں، تو آدمی کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں وجہ بتا رہے ہیں کہ کام صرف تمہارے لیے نہیں ہوا یہ کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہو گئے، نہیں، تمہارے سے پچھلے امتوں پر بھی روزے اسی طرح سے فرض تھے، تو کام کی نوعیت کو ہلکا کر دیا کہ غم نہیں کرو، صرف تم نے نہیں ہے روزے رکھنے، تمہارے سے پہلے امتوں نے بھی رکھے ہیں۔ اور پھر اس کا مقصد بتایا کہ یہ روزے ہم تم سے کیوں رکھوا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اس کی وجہ بتلائی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لہذا تم نماز ادا کرتے رہو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے، یہ تمہارے مال کو پاک کرنے والا ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ حج کرنے جاؤ، کیوں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ یہ تمہیں برائی، بے حیائی، جھگڑا، فساد اس سے روکے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم نازل کیا تو اس کی وجہ بھی بتلائی کہ کام کرنا آسان ہو، نماز پڑھنا آسان ہو، نماز اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، حج ادا کرتے رہو، وجہ بھی بتلائی، روزے رکھو، لعلکم تتقون۔ تو رمضان اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ بھئی رمضان کی قدر یہ ہے کہ جس طرح ایک مہمان گھر میں آتا ہے، ہم اس کا والہانہ استقبال کرتے ہیں اور اس کی شان میں اشعار بھی پڑھتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اچھے سے اچھی جگہ پر اس کو بٹھاتے ہیں، اچھے سے اچھا اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر اس کو تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کر رخصت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس لیول کا مہمان ہے۔ تو یہ رمضان بھی اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کہ اس کا اس طریقے سے استقبال کرو کہ یہ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ۔ پچھلے جمعے اس پر بات ہوئی تھی کہ برکت اور کثرت کیا چیز ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے. تو یہ برکت وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک پورے سال کی برکت کا خلاصہ ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، رمضان المبارک پورے سال کی برکت کا خلاصہ ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ پورے رمضان کی برکت کا خلاصہ ہے، اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ آخری عشرے کی برکت کا خلاصہ ہیں. اور طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر، ایک طاق رات ایسی کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ پورے رمضان کی برکت کا خلاصہ ہے. یہ ہے برکت کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت اگر کر لی جائے تو پورے 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب مل رہا ہے. برکت کا خلاصہ. دوسری مثال سے سمجھایا کہ جس طرح جسمانی اعتبار سے بچہ 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ جسمانی اعتبار سے 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے، تو رمضان المبارک بھی 9واں مہینہ ہے. روحانی اعتبار سے ایمان والے اس رمضان المبارک میں مکمل ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ دوبارہ دہراؤں، جسمانی اعتبار سے جسم ہے نا، جسم اور روح دو چیزیں ہیں نا بھائی. جسم کا تعلق غذا سے، غذا دیں گے اس کو جسم چوکس رہے گا. ایک اندر روح بھی ہے. ہمارا سارا فوکس جسم ہوتا ہے. اچھے سے اچھا اس کو لباس دے دیں، اچھے سے اچھا اس کو کھانا دے دیں، اچھی سے اچھی اس کو سوسائٹی دے دیں، اس کو ماحول دے دیں، رہنے کے لیے اچھا سے اچھا گھر اس کو ہونا چاہیے، اور اچھے سے اچھے جو ہے نا لوازمات اس کے سامنے ہونے چاہیے. سارا فوکس اس پر ہے. اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، نہ حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں، بس جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اندر ایک روح بھی ہے جس کی تسکین بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جسم پر محنت نہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، آپ جسم پر محنت کریں. جسم آپ کا طاقتور قوی ہوگا تو آپ کو عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسم تندرست ہوگا، اس کو آپ نے اچھی غذا دی ہوگی. اچھا، ایک وہ غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں، کراچی والے خصوصاً، گٹکا، ماوا، سگریٹ، پان، چھالیا اور مرغن غذائیں، اس سے جسم اور خراب ہو رہا ہے، طاقتور نہیں ہو رہا. اچھی ہیلدی غذائیں کھائیں تاکہ جسم آپ کا توانا رہے. تو جب آپ نماز میں آ کر کھڑے ہوں گے تو نماز میں دل لگے گا، نماز میں دل لگے گا کہ آپ صحت مند ہیں. ورنہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی تو جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ ان کے دل میں حسرت ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور زمین پر اپنی پیشانی کو ٹکائیں، کہ آج کمر جھکتی نہیں ہے. نوجوان بیٹھے ہیں کہ کمر آج جھک رہی ہے، اتنی صحت اللہ نے دی ہے، اللہ کی عبادت میں لگائیں، اطاعت میں گزاریں وقت. یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ گناہوں کو مٹا کر تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے. زندگی میں 30-40 رمضان آ کر چلے گئے، تبدیلی نہیں آ رہی، تبدیلی آئی نہیں رہی. تو اس تبدیلی کو محسوس کرنا، تو جب تک اندر کا دل بنا ہوا نہیں ہوگا، روحانی اعتبار سے مکمل نہیں ہوں گے. جسم کو تو غذا دے دے کر اس کو مستنڈا بنایا ہوا ہے، اندر روح کمزور ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندر ایک ٹکڑا ہے جسے کہتے ہیں دل. کیا کہتے ہیں؟ دل. اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. یہ دل کا ذکر کیوں کیا؟ اور بھی اعضاء جوارے ہیں جسم کے اندر، لیکن دل کا ذکر کیا کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ مر جائے انسان زندہ نہیں رہتا. اس کی دھڑکن بند ہو جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کی آنکھیں چلی جائیں انسان پھر بھی زندہ رہ لیتا ہے. کان کی سنوائی چلی جائے انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. بولنے کی طاقت چلی جائے، ہاتھ پیر کٹ جائیں، کمر جھک جائے، معذور ہو جائیں، یعنی کہ ساری بیماریاں جسم کی آپ جو گنوا سکتے ہیں گنوا لیں،
پھر بھی آدمی سروائیو کر جاتا ہے، زندہ رہ لیتا ہے. لیکن اگر دل کا تار چھڑ گیا اور دل کا تعلق ختم ہو گیا، جسم ختم جسم. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ٹھیک کر کے رکھو کہ رمضان المبارک میں جو مبارک گھڑیاں ہیں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، لیکن وہ شخص جس کا دل اندر سے خراب ہے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، کبر سے، ریا سے، الزام تراشی سے، بہتان سے، دوسروں پر بہتان لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، یہ ساری بیماریاں دل کے اندر جب تک پل رہی ہیں یہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اپنے دل کی فکر نہیں کر رہا، دل کی کیفیت کو ٹھیک نہیں کر رہا. تو ہم نے اپنے دل کی بیماریوں پر بھی نظر کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس پر لگا دیا جاتا ہے. اگر آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے، گناہ کرتا رہے اور پھر گناہ کرتا رہے تو نقطے لگتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا. پھر اس کو گناہ نہیں معلوم ہوتا. پھر وہ رمضان کے علاوہ گناہ کرے یا رمضان میں گناہ کرے، اس کے لیے سب برابر ہے. بھئی ایک وہ گناہ ہے جو ہم باہر روڈ پر کریں، وہ بھی گناہ ہے، لیکن وہی گناہ اگر مسجد میں کریں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک وہ گناہ ہے جو ہم کسی عام مہینے میں کریں، دوسرے مہینوں میں، تو وہ بھی گناہ ہے. لیکن وہی گناہ اگر ہم رمضان میں روزہ رکھ کر کریں تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم گناہ کر رہے ہیں. رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعات ہیں، اس میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمدردی اور غمخواری کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، تو اس روزے کا اور اس رمضان کا کیا فائدہ؟ اس روزے اور رمضان کا تو اسی شخص کو فائدہ ہو سکتا ہے. لعلکم تتقون کا سرٹیفکیٹ اسی شخص کو ملے گا جو رمضان کو رمضان کی طرح سے گزارے. کہ یہ جل جانے کے معنی میں ہے نا کہ گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اندر دل کو جلا دیتا ہے، جلا بخشتا ہے. اگر کسی کا روزہ اس کے گناہوں کو نہیں مٹا رہا، کسی کا رمضان اس کو اندر سے جلا نہیں دے رہا، جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے وہی بدنظری رمضان میں بھی کر رہے ہیں، وہی ناپ تول میں کمی رمضان میں بھی کر رہے ہیں، وہی عیب چھپا کر مال رمضان میں بھی بیچ رہے ہیں، کہ یہ سوچ کر کہ بھائی کمانے کا مہینہ ہے، سیزن لگانے کا مہینہ ہے، ہمدردی غمخواری تو دور کا نام و نشان نہیں، کہ جو چیز جتنے منافع میں بیچنی تھی ڈبل منافع میں بیچ رہے ہیں. صبر دل سے اندر ختم ہی ہو چکا ہے، بے صبری کا مظاہرہ ہے، گالم گلوچ ہم کر رہے ہیں. تو بھائی جیسا رمضان میں داخل ہوئے تھے، رمضان آ کر گزر جائے گا ویسے ہی نکلیں گے. اور پھر وہ کاٹن کا سوٹ پہن کر عید پڑھنے بڑی فخر سے جا رہے ہوتے ہیں کہ آج میری بھی بخشش ہو گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کی بخشش نہ ہو، سب ایمان والوں کی، سب مسلمانوں کی بخشش ہو، لیکن ایسا رمضان گزاریں کہ دل بدل جائیں، دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اندر کے دل کو سکون پیدا کرو، اندر کے دل کی کیفیت کو بدلو، کہ حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تو زندگی بھر حرام کے نزدیک نہیں جانا ہے. یہ آنکھ حرام دیکھنے کے لیے کبھی نہ اٹھے، یہ کان حرام سننے کے لیے کبھی نہ لگیں، یہ زبان حرام بولنے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے کبھی نہ چلے، یہ ہاتھ ایذا پہنچانے کے لیے کبھی نہ اٹھیں، یہ پیر غلط راستوں اور جگہوں پر چلنے کے لیے کبھی نہ چلیں، یہ قدم ہمارے مسجدوں کی طرف چلیں. مبارک مہینہ ہے نا، کہتے ہیں کہ رمضان جتنا یہ مبارک ہے اس کو گزارنا بھی مبارک جگہوں پر چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جتنا یہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، تو اس کو گزارنا بھی کہاں ہے؟ انہی برکتوں عظمتوں والی جگہوں پر.
اب مجھے بتائیں کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ برکت والی جگہیں کون سی ہیں؟ بتاؤ بھائی، برکتیں جہاں ہر وقت نازل ہوتی ہیں وہ کون سی جگہیں ہیں؟ مسجدیں ہیں نا بھائی، ڈاؤٹ ہے کوئی؟ مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ شہروں کی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں۔ کیا ہے؟ مساجد۔ پسندیدہ زمانہ پسندیدہ جگہ پر گزرے، اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کو اسی جگہ پر زیادہ گزارنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرے، تلاوت میں گزرے، ذکر میں گزرے ہیں، اللہ سے لو لگانے میں گزرے، مناجات میں گزرے، افطار کرانے میں گزرے، غمخواری میں گزرے، صبر کے ساتھ مظاہرہ کرنے میں گزرے۔ یہ تقاضا ہے رمضان کا اور روزے کا۔ اچھا، اس مبارک گھڑی کو، اس مبارک مہینے کو ایسی جگہ پر زیادہ گزارنا جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ کہیں کی عقل مندی ہے؟ اور اللہ کو ناپسند جگہیں کون سی ہیں؟ بتاؤ بھائی، کوئی ایک بول دو۔ بازار، ماشاءاللہ۔ اب غزو البلاد الی اللہ اسواقها، کہ شہروں کی بستیوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ تو یہ کوئی انصاف ہوگا اس رمضان کے ساتھ کہ ہم اس رمضان کو بازاروں کی زینت بنا دیں، کہ شاپنگ کے اندر ہم ایسے لگے کہ روز کے اعتبار سے 3-3 4-4 گھنٹے ہم بازاروں میں لگا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازار نہ جائیں، عید کی تیاری ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی رمضان سے پہلے کر لو، رمضان سے پہلے آپ کی ساری تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ لیکن اگر چلو نہیں کر سکے، کمزوری تھی، تو رمضان میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم وقت میں جا کر اپنی خریداری کر کر واپس آ جائے، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہیں۔ تو ہم اتنا مبارک، یعنی کہ جو مبارک گھڑیاں ہیں اتنی، وہ ہم اتنی ناپسندیدہ جگہ پر گزاریں۔ تو کوشش کریں نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، چوتھے کلمے کا ورد کرتے ہوئے بازار جائیں، اپنی ضرورت کو پورا کر کے فوراً سے واپس آئیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگانے والے بن جائیں۔ اعتکاف کی نیت ابھی سے کر لیں۔ جہاں 40-50 افراد بیٹھتے ہیں اس محلے کی سراؤنڈنگ میں تو ہزاروں لوگ رہتے ہیں، تو 30-40-50 افراد کیا ہے، کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ بھئی یہ مساجد اللہ کو پسندیدہ ہیں، اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، تو ہم رمضان مسجد میں گزاریں گے۔ مسجد کے لیے وقف کر دیں اپنے آپ کو، نیت کر لیں، تو بھائی پھر وہ رمضان ہمارے لیے رمضان ہوگا جس میں یہ وعدہ ہے کہ آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین تو بند ہیں، لیکن ایک نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ہمیں وہ بھٹکاتا رہتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور روزہ رکھ کر بھی ہم چغلی کھا رہے ہوتے ہیں، اور روزہ رکھ کر بھی ہم بہتان اور الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے جب یہ چاند کا معاملہ ہوا اس وقت بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ رمضان کا چاند جب اعلان ہوا تو کتنے سارے لوگوں نے اللہ معاف فرمائے غیبت کرنا شروع کر دی، بہتان لگانا شروع کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی ہم تو 2 مہینے سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رمضان آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، غیبت سے اپنے آپ کو پاک کریں، الزام تراشی سے اپنے آپ کو پاک کریں، بہتان تراشی سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ لیکن الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کبھی خود پکڑ کرتے ہیں زلزلے لانے کی صورت میں، کبھی کسی کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ ان کو پکڑو۔ تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ہم نے اس اعلان کے بعد جو اللہ معاف فرمائے کہ رمضان شروع ہوا اور ہماری حالت کیا تھی، سب توبہ استغفار کریں جنہوں نے یہ کام کیا، سب توبہ استغفار کریں، کیونکہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم حدیث سنا دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تم اجتماعی طور پر روزہ رکھ لو تو وہی دن تمہارا روزے سے ہوگا، اور جس دن تم اجتماعی طور پر افطار کر لو یعنی عید کر لو تو وہی دن تمہارے لیے عید کا ہوگا۔ یہ ایک اصول بتایا اجتماعیت کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جب کوئی قاضی یا شہر کا بڑا یا اس کا کوئی نائب عید کا اعلان کر دے، رمضان کا اعلان کر دے، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمان اجتماعی طور پر اس اعلان کے بعد روزہ رکھ لیں اور اس اعلان کے بعد عید منا لیں، تو وہی دن ہمارا روزے سے ہوگا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہی دن ہمارا عید کا ہوگا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض چیزیں ہمارے سامنے ہوتی نہیں ہیں اور مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ چاند کا جب مسئلہ پیش آیا تو بہت ساروں نے اپنی عقل کے گھوڑے ایسے دوڑائے کہ بھائی ہم نے تو وطر پڑھ لی ہے، اب اعلان 11 بجے ہو رہا ہے، اب ہماری تراویح تو نہیں ہے کیونکہ ہم وطر پڑھ چکے ہیں۔ اور جو پڑھ چکے تھے وطر، انہوں نے جو ہے نا وہ بعضوں نے تو نہیں پڑھی، تراویح نہیں پڑھی، کہ ان کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، کہ بھائی ان کو یہ پتہ تھا کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد پر تراویح چھوڑ دی، ایک دن کی تراویح سے گئے، آئے نہیں تراویح پڑھنے۔ بعض آئے لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اس دن کے عشاء نہیں پڑھے ہوئے تھے کہ اعلان 11 بجے ہوا۔ ہم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ جب مغرب کا اعلان ہوگا مغرب میں، اور جو ہے نا وہ رمضان کا چاند جب دکھ جائے گا اور رمضان کا اعلان ہو جائے گا پھر ہی ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ تو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، رمضان میں ان گناہوں کی طرف آدمی نہیں جا پاتا جن میں عام دنوں میں آسانی سے سہولت سے پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، شیاطین قید ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اعلان سن کے مسجد میں آ جائیں اور جیسے ہی عید کا اعلان ہو پھر غائب ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ پھر رمضان کا کیا فائدہ؟ رمضان کا تو اسی کو فائدہ ہوگا جو مسجدوں کو رمضان میں بھی آباد کرنے والے ہیں اور رمضان کے علاوہ میں بھی آباد کرنے والے ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ رمضان کی اصل برکات اور جو نزول ہے رحمتوں کا، یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر سب چیزیں صاف ہوں، جس کا دل شیشے کی طرح سے صاف ہو، جس کے دل میں کینہ، بغض، حسد، کبر نہ ہو، وہی رمضان کی جو برکات ہیں اترتے ہوئے محسوس کرے گا۔ آج ہمیں قدر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہمیں فضائل کا استحضار نہیں ہے، ہمیں روحانیت اندر سے نصیب ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مساجد میں آنا جانا نہیں ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو بہت کم وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں اور فوراً مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں اتنے دیر کا ہمارا دین ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے دین جو ہے وہ ٹوپی کے ساتھ جیب میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں تو اس آدمی کا دل اٹکتا ہے جو مسجد سے محبت کرنے والا ہے، جو مسجد کے اعمال سے محبت کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور تپ رہی ہوگی، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ ہر چیز یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب ایک بالکل سامنے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو بھئی یہ سب ہماری چاہت ہے نا کہ ہمیں بھی وہ سایہ نصیب ہو۔ تو رمضان ایک موقع ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے عملی پریکٹس کرنے کا۔ ہاں، پریکٹس میں لے کر آئیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے ہوں، رات کی تراویح کو اہتمام سے پڑھنے والے ہوں۔ اس کا تعارف خود نبی کرا رہے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، دن کو روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرو، کیونکہ روزے کی جزا اللہ خود فرماتے میں ہوں، اللہ خود روزے کی جزا ہے، کوئی جنت کو نہیں رکھا۔ ہاں، جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، روزے دار اس سے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تو دن کو روزہ رکھ کر اس مہمان مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ ذرا سی بات پر کہ تھوڑی سی بیماری ہے، بخار آ گیا، تھوڑی سی الٹی ہو گئی، روزہ توڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، سگریٹ پیتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، یہ لت لگی ہوئی ہے، اس چکر میں روزہ بہت سارے ہمارے بھائی نہیں رکھتے،
بہت ہی بڑے نقصان کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ فرض روزہ ہے اور روزے کی قضا ساری زندگی کرتا رہے، اس فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان میں رکھتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمنا لیے پھر رہے ہیں، بیمار ہیں، ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ عبداللہ بیٹھا ہے یہاں پر، یہ روتا ہے، ہر سال یہ مجھ سے فتویٰ پوچھتا ہے، ہر سال۔ اس کو پتہ ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے ایسی بیماری ہے، لیکن ہر سال یہ لکھ کر ویسے میرے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ میں روزہ رکھ لوں۔ کتنے صحت مند بیٹھے ہیں، کتنے لوگ باہر پھر رہے ہیں، مکینک حضرات اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے، کہ ہم مزدور ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں تو ہمیں روزہ لگتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ صحت بھرپور ہے، روزہ اس وجہ سے نہیں رکھ رہے کہ کاروبار کی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، کہ کاروبار ہے، سیزن ہے، کمانے کا مہینہ ہے تو روزہ نہیں رکھ رہے۔ ارے بھائی، یہ تو روزہ ڈھال ہے جہنم سے، ڈھال ہے، جہنم کو دور کرنے والی چیز ہے، جنت کو قریب کرنے والی چیز ہے، اللہ کی معیت حاصل کرنے والی چیز ہے، اور ذرا سی بیماری سے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے، طبیب حاذق کے مشورے سے آپ روزہ چھوڑیں۔ طبیب حاذق، کوئی اچھا ڈاکٹر، دینی ڈاکٹر، دین کا یعنی کہ درد رکھنے والا ڈاکٹر اگر آپ کو لکھ کے دے، ہاں بھئی آپ کی بیماری واقعی میں ایسی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو اس پر ڈبل اجر ملے گا۔ میں اس سے یہی کہتا ہوں بھائی تمہارے کو ڈبل اجر ملے گا، روزے دار کی طرح سے وقت گزارو، جتنی دیر بھوکا رہ سکتے ہو رہ لو، لیکن جب تمہاری طبیعت خراب ہو تو اپنی دوائیاں وقت پہ لے لو، جان زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں، ثواب آپ کو ملے گا، ڈبل ملے گا۔ قرآن میں حکم ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ وہ دوسرے دنوں میں آپ روزہ رکھ کر اس کی قضا کر لیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، اجر آپ کو بھرپور ملے گا۔ تو جو ہم صحت مند لوگ ہیں، ہم کس منہ سے روزہ نہیں رکھتے؟ تو روزہ کو ایک عبادت بھی سمجھیں اور اسی جذبے کے ساتھ رکھیں، فضائل کے استحضار کے ساتھ، کہ اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، اور اسی طریقے سے رات کی تراویح کو اللہ نے ثواب کی چیز فرمایا۔ بہت سارے ہمارے ساتھی دن میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کاروبار بھی پورا کر رہے ہیں اور دنیاوی مصروفیات بھی ساری مشاغل میں بھرپور اتر رہے ہیں، لیکن رات کی تراویح میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ نہیں، رات کی تراویح کو اللہ نے الگ سے ثواب کی چیز بنایا ہے، ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ تو میں گنتی ایسی بتا رہا ہوں کہ تھوڑی سی ترغیب ہو جائے۔ اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے رمضان کی عبادت اور رمضان کے سجدوں میں، بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اگر ہم گیٹ پر لکھ کر لگا دیں کہ ایک نماز پڑھنے پر 500 روپے اجرت دی جائے گی، یا 500 روپے ملیں گے، یا 1500 روپے ملیں گے، مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، اتنے لوگ آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں دنیاوی نفع کا اچھے سے اندازہ ہے کہ دنیاوی نفع ہمیں مل رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں آخرت کا ہمیشہ والا نفع، کبھی ختم نہ ہونے والا نفع، اللہ کی رضامندی کی صورت میں نفع، جنت کے مل جانے کی صورت میں نفع، وہ اصل نفع ہے، وہ ان سجدوں میں مل رہا ہے، وہ ان تلاوت پر مل رہا ہے، وہ ان ذکر و اذکار پر مل رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہ بھی چند گھڑیاں گزری ہیں، ناقدری میں گزری ہیں، تو توبہ استغفار کریں، اور جو بقیہ بھی 27-28 دن رہ گئے ہیں اس کو ایسا گزاریں، ایسا دل کی کیفیت کو بدلیں کہ دل بھی اندر سے صاف ہو جائے، روح بھی سکون میں آ جائے، اور جسم بھی ہمارا سکون میں آ جائے، اللہ کی معیت بھی نصیب ہو جائے، اور مغفرت کا اعلان میرے لیے بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا رمضان ہم سے گزروا دے، اور خصوصی طور پر اپنی جو گھر والے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کی بھی سحری بنا رہی ہیں، آپ کے لیے بھی افطاری بنا رہی ہیں، اور پھر آپ کے جو بچے اسکول جانے والے ہیں ان کے لیے بھی سحری، یعنی کہ ان کو کھانا دینا، ان کو ناشتہ دینا، ان کا ٹفن تیار کرنا، ان کے لیے تو بھائی ڈبل بوجھ ہو گیا ہے رمضان میں۔ تو وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، جس طرح ہم رمضان کو اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی سعادت ہے، ان کو بھی ذکر کا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی تلاوت کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، ان کے کام کو ہلکا کریں، نہیں کھائیں 4 ڈشیں، 5 ڈشیں نہیں بنوائیں، چاٹ کے بغیر بھی آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا بھائی۔ شربت میں اگر چینی تھوڑی سی کم ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، نمک مسالے اگر کم ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کے لیے کچن میں کھڑے ہو کر پورے ٹائم گیس بھی نہیں آتی،
گیس نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے لیے سحری بھی بنا رہی ہے، پہلے اٹھ کر افطاری بھی بنا رہی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے کہ اس کے کام کو ہلکا کیا جائے۔ تو خصوصی طور پر اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اپنی مستورات کو ہم نے وقت دینا ہے، ٹائم دینا ہے، تاکہ وہ بھی مناجات کر سکیں، ذکر و تلاوت کر سکیں، اللہ سے مانگ سکیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، خصوصاً ملک پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے، کہ یہ رمضان میں ہی ہمیں ملک عطا ہوا تھا، تو رمضان بھی نعمت ہے، ملک پاکستان بھی نعمت ہے، رمضان کی بھی قدر کرنی ہے، ملک پاکستان کی بھی قدر کرنی ہے۔ رمضان کی قدر یہ ہے اعمال سے مزین کریں، پاکستان کی قدر یہ ہے کہ اس کی سالمیت کے لیے دعا کریں اور اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیں، لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔